अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लकुम ला तु'मिनून बिल्लाहि वर्रसूलु यदऊकुम लितु'मिनू बिरब्बिकुम। पारा 27 सूरह हदीद रुकू 1 आयत नंबर 8 ता 10। आयत मज़कूरा में सवाल है मुनकिरीन मुशरिकीन से कि तुम ईमान क्यों नहीं लाते। वजह क्या है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। और जाहिर है कि ईमान बिल्लाह में ईमान बिर्रसुल भी शामिल है। हालांकि ईमान लाने के दवाई कवी दवाई जो है वो मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को इस बात की तरफ बुला रहे हैं जिसकी रिसालत मुअजिज़ात और दलाइल से साबित है। दूसरा दाई ये है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को दावत दे रहे हैं। वक़द अख़ज़ा मीसाक़कुम, और तहक़ीक़ के साथ ले चुका है तुमसे अहद अल्लाह ताला ने। अब इस मीसाक़ से मुराद मीसाक़ अज़ल भी हो सकता है कि जब अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया, इंसानों को, और ये सब इन सब अरवाह को जमा किया आलम अरवाह में, और सब अरवाह से रबूबियत का इकरार लिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। एक तो आप लोगों ने आलम अरवाह में इकरार किया है, आहद किया है, और ये भी हो सकता है कि इस मीसाक से मुराद वो अहद व मीसाक हो जो गुज़श्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम से, उनके उम्मतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुसरत के मुताल्लिक़ लिया गया था, जिसका जिक्र भी कुरान करीम में है। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। लिहाजा ये दवाई काफ़ी है। जब ये दवाई है तो फिर तुम्हें किस दवाई का इंतजार है। मुअजिज़ात तुम्हारे सामने, आहद तुम्हारे सामने, मीसाक तुम्हारे सामने, दलाइल तुम्हारे सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत तुम्हारे सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत तुम्हारे सामने, कुरान की हक़ानियत तुम्हारे सामने। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून, या फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु, तुम किस बात के बाद तुम किस बात पर ईमान लाओगे। तुम्हें और क्या दलील चाहिए, तुम्हें क्या और क्या हुज्जत चाहिए। अब आयत नंबर 8 के आखिर में इधर फरमाया कि इन कुंतुम मुमिनीन, इन्हें शर्तिया है। लेकिन यहां पर एक सवाल है। सवाल ये पैदा होता है कि कलाम मज़कूरा उन कुफ़ार मुनकिरीन मुशरिकीन के हवाले से है जिनकी ईमान न लाने पर तंबीह हो चुकी है। यानी ईमान तो नहीं लाया अभी तक ना, ईमान नहीं लाया है और मुमिनीन न होने पर तंबीह हो चुकी है कि वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह। अब वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह का तकाजा यह है कि उन्होंने अभी तक ईमान नहीं लाया है।
اور پھر ان کنتم مؤمنین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو. تو پہلے عدمی ایمان وما لکم لا تؤمنون باللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بدبختوں نے ایمان نہیں لایا ہے، اور ان کنتم مؤمنین کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لایا ہے. تو پھر یہ ان کنتم مؤمنین کیسے درست ہوگا جب ایمان نہیں لایا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کفار، مشرکین، منکرین بھی اللہ پر ایمان کے مدعی تھے، کہتے تو تھے لیکن شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اصنام کو، بتوں کو شریک اور سہیم بناتے تھے، اور اصنام اور بتوں کے عبادت کے حوالے سے کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربنا الى اللہ زلفا. مطلب یہ ہے اگر تم اللہ پر ہی، آیات کا پورا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم اللہ پر ہی ایمان کے مدعی ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو، پکے ہو، تو پھر ایمان میں اخلاص پیدا کرو، اللہ اور رسول پر ایمان کے صحیح اور درست سمت صورت اختیار کرو. اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر بھی عمل کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور صحیح مت بناؤ. اور اس کی شرح بسط تفصیل جو ہے آیت نمبر 9 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ذات ہے، ایسا رحیم ذات پاک ہے جس نے اپنے خاص بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف آیتیں نازل فرمائی ہے تاکہ تمہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، دلالت کی تاریکیوں سے ایمان کے روشنی کی طرف لائے. اور ظاہر ہے کہ یہ ظلمات سے نور کی طرف لانا بھی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے ہے. اللہ شفیق ہے، اللہ مہربان ہے، وہ اپنے شفقت کی بنیاد پر عالم انسانیت کو خیر کی طرف، بلائی کی طرف، رشد کی طرف، ہدایت کی طرف لا رہی ہے. اور یہ تمہاری دنیا کی جو تم دنیا میں جس چیزوں پر ناز کرتے ہو، دولت پر، مال پر، جائیداد پر، حکومت پر، سلطنت پر، کچھ بھی باقی نہیں ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میراث دراصل اس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو پچھلے مالک کے انتقال کے بعد زندہ رہنے والے جو ورثاء ہے اس ورثاء کو ملتی ہے. اور یہ ملک اور ملکیت جبری ہوتی ہے، مرنے والا چاہے یا نہ چاہے، لیکن جو وارث ہوتا ہے اس کے طرف منتقل ہو ہی جاتی ہے. ایت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت آسمان و زمین کو میراث کے لفظ سے تعبیر کر فرمایا. حکمت یہ ہے کہ تم جو چاہو یا نہ چاہو، لیکن جس چیز کے آج تمہیں مالک بنایا گیا ہے، آج جس جائیداد کو، بینک بیلنس کو، نوکری کو اور ان چیزوں کو، حکومت، سلطنت کو اپنے ملک سمجھتے ہو، اپنے مالک، اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو، وہ سب کے سب بالآخر اللہ کی ملکیت خاصہ میں منتقل ہو جائے گی. اگرچہ اللہ رب العالمین پہلے بھی مالک تھے، پہلے بھی خالق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ چیزیں تمہارے نام پر کر دی عارضی طور پر. اگر تم اس عطا کردہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین بروز قیامت تمہیں اجر دے گا، ثواب دے گا، اور یہ ملکیت تمہارے لیے دائمی ہو جائے گی، کام آئے گی. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک دن ہم نے فرمایا کہ بکری ذبح کی،
گھر والوں نے، جس کا اکثر حصہ تقسیم کیا، صرف 1/10 جو تھا اگلا پاؤ وہ ایک گھر کے لیے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بکری کی گوشت میں تقسیم کے بعد کیا باقی رہا؟ تو عرض کیا کہ 1/10 باقی رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری بکری جو ہے وہ باقی رہے، صرف 1/10 باقی نہیں رہا۔ جس کو تم باقی سمجھ رہے ہو یہ باقی نہیں ہے، کیونکہ بکری اللہ کے راہ میں باقی جو خرچ کر دی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے باقی ہے، اس کا اجر تمہارے لیے باقی ہے، اس کا ثواب تمہارے لیے باقی رہے گا۔ اور یہ بکری جو 1/10 ہاتھ کانی کے لیے رکھا ہے، اس کا آخرت میں کوئی معاوضہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ قذافی تفسیر مظہری، اور ظاہر ہے کہ دوسروں کو دینے سے وہ چیز دائمی ہو جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے۔ خود کھائے لیکن اتنا بھی نہیں۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ پخپل اخرے نو غلشی اور کہ بلے ورکڑے نو گلشی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کرو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، بے بس ہو، بے کسوں کے ساتھ مدد کرو، وہ باقی ہے، وہ باقی رہنے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، وہ باقی رہے گی۔ اور وہ خود کہنے والی چیزیں جو ہے وہ پھر باقی نہیں رہتی، فانی ہو جاتی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول اللہ تمہیں بلاتے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور یقیناً اللہ لے چکا ہے تم سے عہد، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ وہی ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح آیتیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تمہیں من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العالمین، بکم تم پر، لرؤوف، بڑا مہربان ہے، رحیم، نہایت رحم والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، لا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں کا، والارض، اور زمین کی، والارض، اور زمین کی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر